अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 17 सूरतुल हज उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी 10 आयात गुज़िश्ता सबक में हम पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 11 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन अस्वाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिहि व इन अस्वाबतहु फितनतुन इन्क़लब अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। तर्जमा है, और कोई आदमी वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर होकर करता है, फिर अगर इसे कोई भलाई पहुंचती है तो वो इस पर मुतमईन हो जाता है, और अगर इसे कोई आजमाइश आ जाए तो मुंह के बल पलट जाता। ऐसा आदमी दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है, यही खुला नुकसान है। इस आयत से अगर हम दर्स हिदायत अख़ज़ करना चाहें, सीखना चाहें, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस आयत में उस इंसान की बात की गई कि मिसाल के ज़रिए समझाया गया और ये बताया गया कि वो शख्स जो इस्लाम तो कबूल करता है लेकिन इस्लाम उसके दिल में घर नहीं करता, जो ईमान तो लाता है लेकिन दिल से तस्दीक नहीं करता, वो शख्स जो अल्लाह की इबादत तो करता है और हाँ अगर कोई फ़ायदा पहुँचे तो इस पर मुतमईन भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाए, जैसे ही कोई हार्डशिप उसको फेस करनी पड़ जाए, तो वो अपने एड़ियों के बल पलट जाता है, मुंह फेर लेता है दीन हक से। और ऐसे शख्स की बात की गई, पहले बताया गया कि ये वो लोग जिन्होंने दीन पे साबित कदमी इख्तियार ना की, वो लोग जो इस्तकामत के साथ खड़े नहीं होते, या वो जो दीन में भी फ़ायदे या नुकसानात कैलकुलेट करते हैं। नुकसानात किस एतबार से? उस दौर में मुश्रिकीन की आदत भी थी ना कि इस्लाम कबूल करते, फसलें अगर फल फूल रही हैं, जब औलाद बेटे पे बेटे अल्लाह की तरफ से अता किए जा रहे हैं तो बड़े खुश होते, और जहाँ कहीं उनको ज़राअत में नुकसान उठाना पड़ता, कारोबार में, तिजारत में, तो वहीं दीन इस्लाम पर बातें करना शुरू हो जाते। और यूं ही आज का इंसान है जिसको जो कलमा तो पढ़ता है लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं है, और ज़बान शिकवों से जल्द बढ़ जाती है। जब कोई मुश्किल आती है तो इस तरह के अल्फाज कि क्या अल्लाह मुझे नहीं देख रहा, या क्या अल्लाह मेरी सदा, मेरी दुआ नहीं सुन रहा, ऐसे शिकवे जिसकी ज़बान पर आ जाएं, जो दीन इस्लाम को कबूल करे और उसमें कैलकुलेशंस करे, अपने नफ़े को कैलकुलेट करे, नुकसान आए तो दीन पर बात करे, ऐसे शख्स के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया खसिरत दुनिया वल आखिरह, ये शख्स दुनिया में भी नुकसान उठाएगा, आखिरत में भी नुकसान वाला होगा, क्योंकि खुसरानुल मुबीन, खुला नुकसान है ये। यानी इंसान को ये चाहिए कि इस्लाम को हक़ समझकर कबूल करे और फिर इसकी राह में जितने भी कांटे आएँ उनको देखकर घबरा ना जाए, क्योंकि इस्लाम की राह में आने वाली आजमाइशें, वो कांटेदार रास्ते इंसान को फूलों से भी ज़्यादा अपने अजीज़ तर रखने चाहिए। क्योंकि जब महबूब के रास्ते में जा रहे हों तो फिर कांटों की फ़िक्र किसको होती है? तो फिर हमें सहाबा कराम के तर्ज़ अमल को भी देखना चाहिए कि हज़रत खुबैब बिन अरत के साथ क्या किया गया, हज़रत बिलाल के साथ क्या किया गया। कुफ़ार का ऐसा ज़ालिमाना रवैया था उन असहाब के साथ जो ईमान लाए, लेकिन उन्होंने दीन से इनहराफ नहीं किया, एक कदम भी पीछे नहीं हटे, अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने आप को, अपने ख़ानदानों को कुर्बान किया अल्लाह की राह में, लेकिन ज़बान से शिकवा नहीं बल्कि अहद अहद तक पुकारते रहे। और जब कबूल कर लिया दीन को हक़ समझ के, तो रब्बुल आलमीन ने उनको दीन पर इस्तकामत भी अता की, उनके दिलों को क़ुव्वत अता की, उनके आसाब को क़ुव्वत अता की, यूँ कि जो परेशानियाँ मज़ालिम बर्दाश्त कर गए वो भी ऐसे
کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. یعنی جنہوں نے مظالم کو فیس کیا، غزوات میں شرکت کی، غازی کہلائے، جو شہید ہو گئے، جو جان سے گئے، ان کو بھی رب العالمین نے ہمیشہ کی زندگی کی نوید سنائی قرآن میں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح موت ہی ہے نا انسان جس سے ڈرتا ہے سب سے زیادہ، حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے، موت تو اٹل ہے. انسان کو اپنی قبر، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. موت تو آنی ہے. تو ایسا شخص جو کہ موت کی راہ پر بھی چل پڑے تو معلوم ہوتا ہے اس کو کہ یہ موت اس کے لیے پل ہے جس کو کراس کر کے، یعنی یہ زندگی کے اور اس کے محبوب کے درمیان موت ایک پل کی مانند ہے جس کو کراس کر کے وہ اپنے محبوب سے جا ملے گا. تو وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو اس کو زندگی میں ملتی ہیں، اس سے نہیں گھبراتا کہ اس کو وہی پریشانیاں ہر سٹیپ میں، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم، دن با دن اس کو اپنے رب العالمین سے، اپنے محبوب سے قریب کر رہی ہیں. تو اس آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ ایمان کے اس درجے پہ ہیں کہ ہم اپنے ایمان پر یا ہم اپنے اسلام پر کوئی زبان سے الفاظ نہیں نکالتے معیوب کن، نہ ہم اپنے دین پر کوئی بات کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کہیں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں تنگی دیکھتے ہوئے ہماری زبان پر بھی اس طرح کے نہ چاہتے ہوئے بھی الفاظ آ جاتے ہیں کہ ہم تو شاید اطاعت گزار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، پھر بھی عبادتیں ہماری نہیں رب العالمین دیکھ رہا، فلاں جو ہے وہ عبادت بھی نہیں کر رہا، وہ ریاکاری کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے لیکن اس کو نوازا جا رہا ہے. تو اس طرح کی کیلکولیشنز ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ رب العالمین نے دولت کے ہونے یا نہ ہونے کو کبھی بھی مقبول ہونے یا نہ ہونے کی نشانی قرآن میں قرار نہیں دیا ہے. جس کے پاس آسائشیں ہیں دیٹ نوٹ مینس کہ وہ ہر طرح سے اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں، اور جس کے اوپر تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، اس کا بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، یا اس کی دعائیں یا اس کی التجائیں یا اس کی حالت زار رب العالمین نہیں دیکھ رہا، علیہ اعوذ باللہ. تو ہمیں اپنے رویوں کو درست رکھنا ہے، اپنے توکل کو بڑھانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جب ذکر کیا نا یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہاں پر آیت کے آخر میں کہا گیا کہ ایمان بھی قبول کیا اور پھر اس طرح کے عوامل بھی کیے، تو یہ تو کھلا نقصان ہے کہ تم آخرت میں بھی بلیسڈ نہیں ہوں گے، تم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. لہٰذا ان رویوں کو نہ اپنایا جائے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید. اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے. یعنی یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے تھے اور نہ نقصان، یعنی یعبدوا الصنم الذی لا ینفع ولا یضر. یہاں پر تفسیر قرطبی کے لحاظ سے یہ مفہوم ہے اس آیت کا، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی. اچھا، اب یہاں پر ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہو سکتی ہے مائنڈ میں، اس کو بھی دور کرتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھ لیں. وہ اسے پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. اب یہاں پر اب پہلے آیت کا ترجمہ میں پورا پڑھا دوں. وہ کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے. تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ اسے پوچھتے ہیں جس کا نفع جو ہے وہ بہت کم ہے اور اس کا نقصان نفع سے بہت زیادہ ہے. تو مراد یعنی کہ نفع بھی ہے، یعنی یہ والی کنفیوژن یہاں پیدا ہو سکتی ہے نا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ جو بت پرست اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو معبودان باطل ہیں یہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق ان کا گمان کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہے اور وہ اٹل اور قطعی ہے کہ نقصان بہت سخت اور شدید ہے. لہٰذا اپنے گمان کی پیروی کرتے ہوئے ان سے نفع کی امید نہ رکھو، بلکہ حقیقت حال کو دیکھتے ہوئے اپنے اس نقصان کی فکر کرو جو ان معبودان باطل کو پوجتے ہوئے تم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو، جس کا نقصان تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور دینی اعتبار سے یوں کہ اخروی انجام بہت برا ہوگا. پھر لبئس المولا ولبئس العشیر، کیا ہی برا مولا ہے جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور کیا ہی برا ساتھی ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید.
بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے اللہ راضی ہے، جو ایمان پر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، جو دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ پیچ نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ اب یہ مثال کے ذریعے بات کو سمجھیے گا کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، جو شخص یہ خیال کرتا ہے اور اس کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور وہ یوں غصے میں آ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لے، جتنی چاہے کوششیں کرے اپنے اس غصے کو، اپنی اس نفرت کو دور کرنے کی، حتیٰ کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر بھی وہ اس بات پر غور کرے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ کی وہ مدد روک سکتی ہے جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ انسان جو حسد کرتا ہے رسول اللہ سے، جو ایمان والوں سے، جو ایمان کی تقویت جسے برداشت نہیں ہے، رب العالمین فرماتا ہے تم جو چاہے کر لو، یہاں تک کہ تم اپنے غصے کو دور کرنے کے لیے تم اپنی جان تک کو گنوا دو، پھانسی دے لو خود کو، لیکن یہ چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ نصرت، وہ تائید، وہ مدد جو رب العالمین کی طرف سے آنی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ مدد ہو کر ہی رہے گی۔ لہٰذا تمہارا یہ غصہ، تمہاری یہ لیم سی تدبیر تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، روشن آیتیں بیان کرتا ہے، اور یہ جو آیت کا حصہ نا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا قرآن کریم میں بہت سی آیت ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جس کو چاہے رب العالمین گمراہ، بہت سوں کو گمراہ کیا، بہت سوں کو ہدایت دی، اس قرآن کے ذریعے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی آیات ملتی ہیں جن سے یہ شبہات دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ یہدی بِهِ مَن یشاء وَیُضِلُّ مَن یشاء، بہت سی اس طرح کے مفہوم کی آیات ملتی ہیں جس میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ جس کو میں چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں میں گمراہ کروں۔ تو دل میں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین کی چاہت سے یہ ہو رہا ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا قصور ہے، اور جس کو ہدایت مل رہی ہے اس میں اس کی اپنا کیا کمال ہے۔ تو وہ کمال اس آیت میں، یعنی تفسیر قرآن کا پہلا اسلوب یہ ہے نا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ قرآن کی ہی آیات میں ڈھونڈی جائے۔ تو ایک آیت میں اگر ہمیں کوئی مفہوم ملتا ہے تو اس جیسی دوسری آیات میں اس کی ہمیں مزید تفسیر بھی مل جاتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ہدایت پانے کی طلب کرتا ہے، جو دل سے طلب کے ساتھ ساتھ زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، اللہ اسے راہ ضرور دکھاتا ہے۔ یہدی، اور گمراہ بھی کس کو کرتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، حد سے بڑھنے والے نافرمان، جو اٹل ہوتے ہیں، جو اڑے ہوتے ہیں، جو بضد ہوتے ہیں اپنے کفری عقائد پر، جو کہ جانتے بوجھتے نہیں مانتے، ابو جہل کی طرح۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا ابو جہل جو چھپ کے قرآن سنا کرتا تھا، لیکن سامنے نہ کبھی مانا، یہاں تک کہ نہ کبھی اس نے مانا، نہ جانا اسلام کو، نہ اس طرح سے جاننے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ مارا جاتا ہے غزوہ بدر میں 2 ہجری کو، تو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل۔ تو رب العالمین نے جہاں قرآن میں آیات بیان کی تو وہاں ان کی ریزن بھی بیان کی کہ گمراہ وہی رہتا ہے جو اپنے لیے گمراہی کو چوز کرتا ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو رب العالمین چاہتا ہے اور جو وہ خود اپنے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اور بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔
اب یہاں پر مزید آگے پڑھتے ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی یہ جو اپنے ریلیجنز میں آپس میں بحث کرتے ہیں تمام لوگ، رب العالمین فرما رہا ہے کہ قرآن میں کھلی دلیلیں موجود ہیں، یفصل آیاتہ، وہ اپنی آیات کو مفصل کر کے بیان کرتا ہے، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو رب العالمین فرما رہا ہے بروز قیامت تمام کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا ان باتوں پر جن میں یہ جھگڑتے ہیں، یعنی اہل ایمان سے جھگڑتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں پر وہی مراد ہے کہ گزشتہ اسباق میں ہم پڑھ چکے کہ کائنات کی ہر چیز رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے، ہاں ہر ایک کے سجدہ کرنے کی نوعیت، ہر ایک کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، جس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، گو کہ انسانوں کا سجدہ وہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھی یہ طریقہ سکھایا گیا، اسی طرح دیگر مخلوقات، دیگر جتنی بھی تخلیقات ہیں رب العالمین کی، وہ بھی رب العالمین کے ہاں سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور ان کے سجدہ کرنے کا بھی طریقہ رب العالمین نے ان کو سکھایا بتلایا ہے۔ اور ریسنٹلی ابھی میں نے آج ہی ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ اپلوڈ کیا ہے، اس میں ایک پرندہ آتا ہے حرم میں، اور وہ اپنے سر کو جس طرح انسان سجدہ کرتے ہیں ویسے وہ زمین کو لگائے ہوئے، تو بہت پیار آتا ہے دیکھ کے کہ سکھانے والی ذات کس کی ہے، کون ہے جو یہ نشانیاں ہم تک بھیجتا ہے، انسانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو کائنات کی وہ مخلوقات جو کہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئیں، وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہیں، تو وہ انسان جس کے لیے یہ تمام نعمتیں ہیں وہ بھی اپنے خالق کو پہچانے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک آیت ہے، شان نزول کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لی جاتی ہے، اور ویسے مفہوم بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں وہ سب ان کی کھالیں جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ لوہے کے گرز کے بارے میں پڑھ لیا، شان نزول دیکھ لیتے کہ اس آیت میں یہاں پر جو شان نزول ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ آیت اہل ایمان جب غزوہ بدر میں آمنے سامنے ہوئے تھے، اہل ایمان کا ایک گروہ تھا اور دوسری طرف کفار کا گروہ تھا، ٹھیک ہے، تو اہل ایمان جو لوگ تھے ان میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حضرت علی بن ابی طالب بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، اور 3 لوگ تھے، حضرت عبیدہ بھی ان میں شامل تھے۔ یہ 3 لوگ تھے جو مخالف ٹیم تھی کافروں کی، ان کے مقابلے میں سب سے پہلے ابتدا میں آئے، اور اس طرف جو تھے وہ کفار میں سے تھے کہ حضرت حمزہ نے جو ہے وہ ایک جو ان کا مقابلہ تھا وہ شیبہ کے ساتھ تھا، حضرت علی نے ولید کو پکارا، اس طرف سے ولید بن عتبہ تھا، یعنی کل اتنے تھے کہ عتبہ تھا، ایک شیبہ تھا، اور ایک عتبہ کا جو بیٹا ہے ولید وہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس طرف سے اہل ایمان میں حضرت حمزہ، حضرت علی تھے اور حضرت عبیدہ تھے، اور اس وقت اس طرف جو تھے وہ عتبہ، شیبہ اور ان کا بیٹا ولید تھا، تو یوں ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، اور ان کے درمیان وہ تمام جہنم واصل ہوئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو رہا تھا نا اس کافر سے، تو آپ اس میں شدید ترین زخمی ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے جب اس کو جہنم واصل کیا تو اس وقت آپ کی اپنی ٹانگ بھی کٹ کر الگ ہو چکی تھی، اور آپ کی جسم کا جو گودا ہے وہ باہر آ رہا تھا زخموں کا، تو اسی حالت میں انہیں بارگاہ محبوب رب العالمین کے پاس لے کر آیا گیا، تو آپ نبی پاک کا دیدار کرتے ہیں اور دیکھتے ہی عرض کرتے ہیں الستُ شہیداً، کیا میں نعمت شہادت سے سرفراز نہیں ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا، بے شک تجھے شہادت کی سعادت عطا ہو چکی ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی زندگی کے وہ آخری لمحات تھے حضرت عبیدہ کے، اور آپ محبوب سے مل رہے ہیں تو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کی پرواہ نہیں ہے، اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان پر کیا ہے کہ کیا مجھے شہادت کا شرف عطا ہو گیا، کیا میری شہادت بارگاہ رب العالمین میں قبول ہے، کیا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟
تو یہ اہل ایمان ہیں۔ رب العالمین اس آیت میں ایک روایت کے مطابق شان نزول یہی کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، سے مراد اہل ایمان کا اور اس طرف کفار کا جو کہ جہنم واصل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے عذاب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے رب العالمین فرما رہا ہے کہ جتنے بھی کفار ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور وہ سب ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہ سحر یعنی گل جانا ہے۔ پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا اور بار بار ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوہے کا گرز زمین پر رکھا جائے پھر تمام جن و انس سب جمع ہو جائیں اسے اٹھانے کے لیے تو اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ اللہ اکبر، اس قدر وزن اور اس قدر بھاری، یعنی وہ ویپن، وہ ٹول ہوگا جو اہل جہنم کو لگایا جائے گا جس سے ان کو مارا جائے گا۔ دوسری ایک اور روایت ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور گرز لگنے کے بعد پھر بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام قسم کے عذابوں سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، آمین۔ پھر جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکھو۔ پہلے اہل جہنم کا ذکر، پھر اس کے بعد اس رکوع کے ابتدا سے اہل جنت کا ذکر کہ بے شک اللہ پر ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتیوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق زیادتی کرے یا زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ رب العالمین کے گھر، اس کی حرمت کا یہاں پر ذکر ہے جس پر تمام لوگوں کا برابر عقیدت بھی ہے، جو دور رہتے ہیں، جو قریب رہتے ہیں، حقوق بھی برابر ہیں، اور اہل ایمان تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اسپیشلی حج یا عمرہ پرفارم کرنے جائیں تو جس مرضی اسٹیٹس سے وہ تعلق رکھتے ہوں وہاں سب رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ہی طرح پیش ہوتے ہیں، ایک ہی یونیفارم میں، ایک ہی طریقے مناسک حج تمام کے ایک جیسے، کوئی امیر غریب، اونچے بڑے نیچے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حج کے مناسک کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم کی سنت، اور آپ نے کعبہ کو کنسٹرکٹ کیسے کیا اور وہ بیت اول اس کا آج حج کیا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگلے رکوع میں اسی کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔